मसीह यीशु में आप सबको पास्टर यूनुस का सलाम और ईमान रखते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा ने आप सबको अपने हाथों में संभाला। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं जो हमें जिंदों की ज़मीन पर रखता है। और बथेरे जो है आज के दिन को नहीं देख सके, लेकिन वो हम सब से वो अच्छे थे और उसका फजल और उसका राम हम पर है, जो कि हम खुदा के कलाम को सुनते और सुनाते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने पिछले दिनों में हमारी बड़ी रहनुमाई की। आज भी खुदा हमारे साथ है और मज़े की बात यह है कि यही ज़िंदगी है जो अगर हम खुदावंद को हमेशा अपने साथ रखें। तो कल जो हम खुदा के कलाम को सुना रहे थे उसमें यही था कि खुदा हमेशा हमारे साथ किस तरह रह सकता है। तो हमेशा खुदा को जो अपने साथ रखते हैं वो किसी चीज़ से कभी भी घबराते नहीं है, ना कोई बीमारी से, ना कोई गरीबी से, ना कोई किसी किस्म की कोई भी इस दुनिया के अंदर बुरी चीज़ है उससे खुदा के लोग नहीं घबराते, क्योंकि खुदा उनके साथ हमेशा रहता है। तो जो खुदा को अपने साथ लेकर चलते हैं वो कभी किसी चीज़ का उनको नुकसान नहीं होता। तो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि खुदावंद को अपने साथ साथ लेकर चलना और खुदा के साथ चलना। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो वो भी हमारे साथ चलता है। जहाँ जहाँ भी लोग इस कलाम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको ज़रूर एक दूसरे से शेयर ज़रूर करें, ताकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को देखें और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सकें। और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी ये कलाम देखा जा रहा है, तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप ज़रूर इस कलाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो ग्रुपों के अंदर खुदा के कलाम को सुनते हैं वो ज़रूर ग्रुप जो है वो हमारे पेज पर आएँ और उसे लाइक करें, ताकि जो भी हम नई से नई वीडियो जो हम बनाते हैं उसमें वो उन तक वो पहुँचे। आज का हम जो हमारा कलाम है खुदा के हुजूर में, उसके कलाम को हम सुनाते हैं कि आज का जो मैसेज है, आप सबको ये मैसेज है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है और उसकी आमदसानी बिल्कुल करीब है। जिस तरह कि आज हम दुनिया के अंदर निशान देखते हैं, और बिल्कुल उसी तरह जो मत्ती रसूल की अंजील में लिखा हुआ है 24 बाब में कि यीशु मसीह जो है उसने अपनी निशानियां बताई हैं, और ये वक्त जो है ये आखिर ज़माना है। और पाक कलाम में से हम देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील और उसका 25 बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। और यहाँ पर लिखा है, उस वक़्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मिसाल लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मिसालें तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मिसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हे ने आने में देर लगाई तो सब होंगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया है, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक़्त वो सब कुंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मिसालें दुरुस्त करने लगी, और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मिसालें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। खुदा के कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो।
تو آج جو خدا کا کلام ہے اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ یہاں پر خدا کے بندہ متی رسول نے جب یسوع نے یہ باتیں جب اسے یہ مثال دی تو یہاں پر دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک 10 کنواریوں کے متعلق یہ بات ہے اور ان میں 5 جو ہیں وہ بیوقوف ہیں اور 5 جو ہیں وہ عقل مند ہیں۔ تو یہ کنواریاں جو ہیں یہ یسوع کے ساتھ سب نامزد ہیں اور یسوع کو اپنا فالوور یہ جانتی ہیں، لیکن یہ جو 5 کنواریاں ہیں ان کا منگنی تو انہوں نے یسوع کے ساتھ ہی کی ہوئی ہے، لیکن ان کا وقت جو ہے وہ کہیں اور گزر رہا ہے۔ آج بے شمار ایسے لوگ جو اس دنیا کے اندر ہیں وہ اپنے آپ کو مسیح تو کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسیح کی دلہن ہیں، لیکن ان کا وقت جو ہے وہ کہیں اور گزر رہا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یسوع کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی ہے، ابھی دولہا آیا نہیں، ابھی شادی باقی ہے، وہ اپنے آپ کو وہ یسوع کی وہ ان کی منگنیاں جو ہیں وہ یسوع کے ساتھ ہوئی ہیں، یہ جو 5 کنواریاں ہیں، لیکن ان کا وقت جو ہے وہ کسی شخص کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کا جس کے ساتھ کسی کی منگنی ہو وہ دور گیا ہو تو وہ دوسری آدمی کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ جو کنواریاں ہیں وہ کنواریاں نہیں بلکہ وہ ویشا عورت جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ آج کے لوگ بتھیرے یسوع کر رہے ہیں، یسوع کر رہے ہیں کہ ہمارا یسوع یہ کرتا ہے، ہمارا یسوع وہ کرتا ہے، ہمارا یسوع بہت ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن وہ یسوع کے ساتھ اپنا وقت نہیں گزارتے۔ یہ وہ 5 کنواریاں ہیں جو صرف اور صرف نامی مسیح ہیں، اور وہ صرف یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم یسوع کے فالوور ہیں، ہم یسوع کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کے کام جو ہے وہ دوسرے کام ہیں۔ وہ دوسرے کام کیا ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اس جہان کے خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اس جہان کے خدا کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اور آج دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اس جہان کا خدا جو ہے اس کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے، ان کے ساتھ وہ یسوع کے ساتھ ان کا وقت نہیں گزرا، اور یہ دولت کے پیچھے لگے ہیں، اور اس جہان کا دوسرا خدا جو ہے وہ دولت ہے۔ اور آج ساری دنیا جو ہے ان میں ایماندار بھی اور بے ایمان بھی شامل ہیں، اور بہت سارے لوگ اس جہان کے خدا سے پیار کر رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے ساتھ یہ مگیتر تو یسوع مسیح کی دلہن تو یسوع کی اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں، لیکن ان کا جو وقت ہے وہ کہیں اور گزر ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ یسوع کو بھی مانتے ہیں اور بہت سارے جادو ٹونوں میں بھی لگے ہیں، بہت زیادہ لوگ جادو ٹونوں میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اپنے اپنے کام جادو کے ذریعے سے بھی کر رہے ہیں، لوگ بہت سارے زیادہ لوگ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کے اندر یہ جو شیطان ہے اس نے ہر بندے کے اوپر اپنا قبضہ رکھا ہے۔ یہ 5 کنواریاں جو ہیں، یہ بیوقوف جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جہان میں زیادہ وقت اور جگہوں پر گزارتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنے دولہے کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کا وقت نہیں گزرتا، تو جب وہ آئے گا تو کیا وہ اس دلہن کو قبول کرے گا؟ وہ ان 5 کنواریوں کو کس طرح قبول کرے گا؟ ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ کہہ دے گا کہ میری تم سے کوئی واقفی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو 5 ہیں جو عقل مند ہیں، انہوں نے جو اپنا وقت سارا وقت جو ہے وہ اپنے دولہا کے انتظار میں گزارا ہے، اور وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہیں۔ انہوں نے اپنے کپیوں کے اندر اس پاک کلام کو اور اس پاک روح کو رکھا ہوا ہے، اور وہ کبھی بھی وہ تیل ان کی کپیوں سے ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پاک تیل اور پاک روح ہے۔
اور جو پاک روح اپنے اندر رکھتے ہیں ان کا ریلیشن ہمیشہ اپنے دولہے کے علاوہ اور کبھی کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج یسوع مسیح کی آمد کی بات جو ہو رہی ہے، اسی طرح خدا کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب دولہا آیا تو وہ سب جو تھے پہلے تو وہ انتظار کرتی رہی، سو گئی، اور جب اٹھی تو دولہا جب آ گیا تو دھوم مچ گئی۔ اور دھوم مچ گئی تو جو عقل مند تھی، جن کے پاس خدا کا کلام تھا، جن کے اندر پاک روح تھا، انہوں نے جو اندر کے حصے میں جو انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہ جب دولہا آیا تو انہوں نے اپنی ان کپیوں کو استعمال کیا، اپنی مشالوں کو استعمال کیا، اور انہوں نے یسوع مسیح کا استقبال کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خیر زمانہ جو آج جو وقت چل رہا ہے، اس میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کس طرح کے دن ہیں۔ اور پاک کلام میں جب ہم متی 24 کو دیکھتے ہیں، اس کی 36 آیت میں، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسے نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ یعنی یہ جو 10 کواریوں کی بات ہے، یہ 2 کلیسیاں ہیں جو کہ ایک خدا کی ہے اور ایک نہیں ہے۔ اور سیم اسی طرح جب ہم یسوع مسیح یہ بات کہہ رہا ہے کہ نوح کے دور کے اندر جو ہوتا تھا، وہی ابن آدم کے دنوں میں جب اس نے آنا ہے اسی طرح ہوگا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج سیم اسی طرح جس طرح نوح کے دور میں سارا کچھ ہوتا تھا، آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ اور آپ اس کا حساب لگائیں کہ نوح جو تھا اس زمانے میں صرف ایک اکیلا آدمی تھا، اور اس کے ساتھ صرف اور صرف اس کے 3 بیٹے اور 3 بہویں اور اس کی بیوی تھی۔ اور آج بھی سچی خدمت، سچے لوگ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑے تھوڑے ہوں گے، تھوڑے تھوڑے، اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ عام دنیا کی طرح، جس طرح نوح ان کو کلام سناتا تھا لیکن وہ اس کی مانتے نہیں تھے، آج بھی سیم اسی طرح۔ آج ہم کلام سنا رہے ہیں، خادم کلام سنا رہے ہیں، خادم بیچارے اپنی جوتیاں ان کی جو ہے نا وہ چل چل کر ختم ہو جاتی ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، بھائی توبہ کرو یسوع مسیح آنے والا ہے، بہن توبہ کرو بچوں، لیکن کسی کے پاس یہ وقت نہیں۔ اسی طرح سیم اسی طرح نوح جو تھا اپنے زمانے میں، اس نے 120 سال تک اس نے خدا کے کلام کو سنایا تھا کہ خدا آنے والا ہے، خدا انصاف کرنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ انسان جو حیوان جو اس دنیا میں جتنے بھی ہے وہ پانی سے خدا ختم کر دے گا، توبہ کرو۔ لیکن کوئی بندہ، ایک بندہ بھی اس وقت خدا کے کلام کو سننے پر رضامند نہیں تھا، اور لوگ ٹھٹھے اڑاتے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خادموں کے ٹھٹھے اڑائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی خادم آ کے کلام سناتا ہے تو وہ اس کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں کہ نہیں، یہ تو دیکھیں اپنے پیٹ کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، چاہے کوئی بیچارہ ریئل خدمت کیوں نہ کرتا ہو، وہ بھی ان کے اندر بدنام ہے۔ اسی طرح نوح جو تھا اس کو لوگ مذاق کرتے تھے، اور وہ جب وہ کشتی بناتا تھا تو لوگ مذاق کرتے تھے کہ کیا یہ اکیلا ہی دنیا میں رہ گیا کہ جو کشتی کے ذریعے بچ جائے گا۔ آج بھی سیم اسی طرح تھوڑی تھوڑی کلیسیا، جس طرح نوح نے تھوڑی سی کلیسیا جو اس کے اپنے بچے تھے، وہ چھوٹی سی کلیسیا اس نے بنائی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلیسیا ہے وہ خدا کی کلیسیا ہے، اور جہاں 2 یا 3 جمع ہے وہ کلیسیا ہے، وہاں پر خدا کا روح موجود ہے۔ آپ کے پاس اگر چھوٹی سی کلیسیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ خدا 2 یا 3 کے اندر بھی آتا ہے۔ اور نوح کے زمانہ کے اندر کیا تھا؟ بری چیزیں۔ آج پانوگرافی جو اس دنیا میں سب سے زیادہ، میں پچھلے دنوں بتا رہا تھا کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ پانوگرافی کے اندر جو ان کے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ، جو ایشیا کے اندر سب سے زیادہ یہ ساری ایسی چیزیں دیکھنے والے ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اوپر ایک دبا لگایا ہے ہمارے لوگوں نے۔
آپ جو کلام سنتے ہیں ضرور اس بات پر ضرور گریز کریں تاکہ خداوند کے حضور میں اس کا گناہ نہ کریں۔ تو یہ جو پارنوگرافی کی جو بات ہے یہ نوح کے دور میں بہت زیادہ تھی۔ وہاں پر تو فرشتوں نے ایسے ایسے جو آسمان سے گرائے گئے فرشتے تھے شیطان کے، انہوں نے بہت ایسے گھلونے کام کیے جس سے خدا کا دل جو تھا وہ پریشان تھا، خدا کا روح جو تھا وہ انسان کو بنانے سے پریشان تھا، اور خدا روتا تھا اس وقت کہ میرے بنائے ہوئے لوگ اتنی بری چیزوں کے اندر پڑ گئے ہیں، اتنے برے کام کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ظلم ہے، کتنا سارا کچھ ہے، یہ سارا گندگی کتنی ہے اس دنیا کے اندر۔ ایسی گندگی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسی آپ ہوتے بھی ہوں گے کہ یہ کیسا کیسا کام ہے۔ روز دیکھتے ہیں آپ قتل ہو رہے ہیں، روز دیکھتے ہیں لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور لوگوں کے چوری ڈاکے اور یہ جو دہشت گردی ہے کتنی بڑھ گئی ہے، اور خدا کے کلام کے اندر یہ ساری چیزیں درج ہیں۔ اور جب یسوع مسیح کے آنے کا یہ جو بات ہو رہی ہے اس میں یہ سب چیزیں درج ہیں۔ ہم خدا کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں کہ نوح کا جو دور تھا اس میں نوح نے بڑی عقل مندی اور بڑی ثابت قدم رہا۔ آج بھی ہمیں بھی ضرورت ہے بھائیوں بہنوں کہ ہم دنیا کو نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ 10 کنواریاں جو ہیں ان میں سے 5 جو ہیں وہ بیوقوف اور 5 عقل مند ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے وہ کس طرح گزرنی چاہیے؟ ہماری زندگی ان 5 کنواریوں کی طرح جو بیوقوف ہیں، جو اپنے دولہے کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے دولہے کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو پھر کلام مقدس فرماتا ہے کہ وہ 5 کنواریاں جو تھی عقل مند تھی وہ دولہے کے ساتھ اس شادی کے جشن میں چلی گئی، اور 5 جو تھی ان کے لیے دروازے بند ہو گئے تھے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے، جو یسوع کے ساتھ خدا کے ساتھ وفادار ہیں وہ شادی کے اس جشن میں جائیں گے۔ جو وفادار نہیں وہ کبھی ہو نہیں سکتا، وہ چاہے پاسٹر لوگوں کی جتنی مرضی عزت کریں، خادموں کی جتنی مرضی عزت کریں، جو مرضی کر لیں، ان کے لیے دروازے بند ہو جائیں گے اور کبھی کھلے گے نہیں، اور یسوع اندر سے کہے گا کہ میں تمہیں جانتا نہیں۔ اخیر زمانہ جو ہے اس میں بہت کچھ ہے، اور آج لوگ سب سے زیادہ روپے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس جہان کے خدا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ساری دنیا اسی طرح ہے، اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے لوگوں کے گلے بھی کاٹتے ہیں، اور جو کیس نہیں ہوتے انہیں بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بیمار نہیں بھی ہے انہیں بھی بیمار کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے گھر کا چولہا جل سکے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روپے پیسے میں شیطان جو ہے وہ بہت سارا روپیہ پیسہ دیتا ہے۔ کلام مقدس میں یسوع کو چیلنج کیا، اس نے کہا اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں دنیا کی شان و شوکت سب کچھ تجھے دے دوں گا، یعنی میرے پاس اختیار ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو روپے کے پیچھے آج پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ چیلنج شیطان نے کیا کہ اگر تم مجھے سجدہ کرو تو میں دنیا کا ساری شان و شوکت، سارا کچھ، ساری دولت تمہیں دوں گا۔ تو آج جو بہت زیادہ دولت کمانا چاہتے ہیں، بہت زیادہ امیر بننا چاہتے ہیں، سنیں اس بات کو، وہ شیطان کو سجدہ کریں تو ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، وہ بڑا غریب آدمی تھا، اور وہ دعا کرتا تھا خدا سے کہ خدا میں امیر ہونا چاہتا ہوں، مجھے پیسے دے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میری خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا روپیہ ہو۔ وہ دعا مانگتا تھا، لیکن خدا جو تھا وہ اس طرح کسی کو کچھ نہیں دیتا، بلکہ خدا نے اس کی دعا کو بالکل نہیں سنا۔ اور ایک دن وہ دعا کر رہا تھا تو شیطان کہیں سے چکر لگاتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی دعا سن رہا تھا کہ خدا مجھے امیر کر دے۔ تو شیطان نے اس بندے کو کہا کہ نہیں، تجھے خدا کس طرح امیر کر سکتا ہے، خدا نہیں تجھے امیر کر سکتا، ہاں تو اگر مجھے سجدہ کرے تو میں تجھے دنیا کا امیر ترین آدمی بنا سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں سجدہ کروں گا،
تو مجھے میر ترین آدمی بنا دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس ایک گدھا تھا اور اس نے اس گدھے کو سونے کا گدھا بنا دیا، اور جب سونے کا گدھا بنا دیا تو اس کا سارے اس ایریا کے اندر مشہور ہو گیا کہ فلاں فلاں بندہ ہے، اس کے پاس ایک سونے کا گدھا ہے، اور وہ گدھا کتنا قیمتی ہے کہ جو وہ سارے سونے کا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنی مشہوری سارے اس ایریا میں وہ مشہور ہو گیا کہ ایک بندے کے پاس سونے کا گدھا ہے۔ تو اس ایریا کا جو بادشاہ تھا اسے پتا چلا کہ فلاں بندے کے پاس سونے کا گدھا ہے، تو اس نے اپنے وزیروں کو اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس سے پتا کرو کہ یہ سونے کا گدھا اس نے بیچنا ہے۔ تو اس سے جب پوچھا گیا کہ ہاں بھائی تو نے یہ سونے کا گدھا جو ہے تیرے پاس اسے بیچے گا؟ اس نے کہا ہاں میں ضرور بیچ دوں گا۔ کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا میں اندازہ نہیں کر سکتا، یہ سونے کا گدھا ہے، مجھے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس سے بولو کہ جتنی قیمت تم چاہتے ہو، جتنی قیمت تم اپنے گھر میں جتنی دولت جمع کر سکتے ہو میرے محل سے وہ جمع کر لو۔ 3 دن تم اس دولت کو تم اپنے گھر میں جمع کر لو اور یہ گدھا مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اس گدھے کے عوض 3 دن دولت اپنے گھر میں اس نے جمع کی اور وہ دنیا کا میر ترین آدمی بن گیا۔ اور جب وہ میر ترین آدمی بن گیا تو تھوڑے دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ شیطان نے اس گدھے کو جو سونے کا بنایا تھا اسے پھر وہی گدھا بنا دیا۔ جب اس نے اسے پھر وہی گدھا بنا دیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ساتھ فراڈ کیا اس بندے نے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور اس سے کہا کہ اس بندے کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اسے گرفتار کر کے جب بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے اور ہم تجھے اس کے فراڈ کے جو تو نے کیا اس کے عوض تمہیں سزائے موت کی سزا ہم دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میری سزا تھی کیونکہ میں نے آپ سے فراڈ کیا اس لیے یہ میری سزا بنتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری صرف ایک درخواست ہے کہ جس شخص نے مجھے اتنا میر بنایا میں اس سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو شیطان اس کے پاس آیا پھر، اور شیطان سے اس بندے نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں اس طرح یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو شیطان نے اسے جواب دیا کہ تو نے خود تو مجھ سے دولت مانگی تھی اور میں نے تجھے دولت دی ہے تیرے مانگنے کے عوض، تو اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تو نے اس گدھے کو پھر سے وہ ویسا گدھا کیوں بنا دیا؟ اس نے کہا میرا کام ہے دنیا کو امیر کرنا، اور جس طرح بھی میں کرتا ہوں یہ میری اپنی ایک کیٹیگری ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کام ہے دنیا کو امیر کر کے دولت دے کے اس کے ساتھ موت دینا۔ میں نے تجھے دولت دی اور ساتھ میں موت لے کر آیا ہوں، لیکن زندگی، مخلصی، چھٹکارا صرف اور صرف یسوع مسیح ناصری کے پاس ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بندہ، کوئی دولت، کوئی جائیداد آپ کو نہیں چھڑا سکتی۔ اور جس طرح شیطان اقرار کرتا ہے کہ نجات اور زندگی میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے، اس لیے دنیا کی چیزوں کے پیچھے یہ جو 5 کنواریاں تھیں یہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتی تھی، یہ دولت کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی تھی، اور یہ اس دنیا کے اندر شہرت کے ساتھ وہ منگنی کر کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جو اچھی تھی، جو عقل مند تھی، وہ یسوع کے ساتھ پیار کرتی تھی۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ یسوع سے پیار کریں گے وہی اس کے ساتھ جائیں گے۔ اور خیر زمانہ جو ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر خیر زمانے میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ تھوڑا سا کلام سے ہم دیکھیں گے، 2 تموتیس کا خط اور اس کا 3 باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ جان رکھو کہ خیر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ سب سے پہلی بات، برے دن کیسے ہیں؟ پتہ نہیں چلتا آج کل کیا ہو جاتا ہے، ایک دم سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ برے دن نہیں ہے۔ آج
पूरे मुल्क जो है वो बंद हो जाते हैं। ये बुरे दिनों के निशान है। ये निशानी है कि एकदम आप कहीं जाना चाहेंगे तो आप जा नहीं सकते। आप बैंक से पैसे लेना चाहें जो आपके अपने हैं, आप ले नहीं सकते। आप पेट्रोल नहीं डलवा सकते। आप हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकते। ये बुरे दिन है। देखा कि आखिर जमाने में क्या होगा, बुरे दिन आएंगे, लेकिन आदमी खुद गर्ज और जर दोस्त, यानी खुद गर्ज अपनी गर्ज को पूरा करने वाले और जर दोस्त यानी पैसे से प्यार करने वाले, ये खीर जमाने की निशानियां। और खीर जमाने में ऐसे हो रहा है कि हर बंदा पैसे से प्यार करने वाला और जरदोस्त और शेखीबाज। आज दुनिया के अंदर बेशुमार लोग शेखीबाज हैं और अपनी चीज़ों की शेखी मारते हैं। हालांकि किसी को कोई उसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो अपने मुंह से अपनी उन तमाम चीज़ों की शेखी मारते हैं जो उनके पास होती हैं। तो मगरूर, यानी कि मगरूर, आखिर ज़माने में लोग मगरूर होंगे, अपनी चीज़ों की मगरूरी में रहेंगे और अपनी चीज़ों में हमेशा लोगों को दिखाएंगे, देखो ये मेरी चीज़ है। हालांकि इस दुनिया के अंदर इंसान एक सुई जो होती है उससे भी नहीं लेकर जा सकता, मगरूर। और उसके बाद क्या होगा, मगरूर और बदगो, यानी कि बदगो, अजीब बातें करने वाले, लोगों की बदगोई करने वाले, लोगों की ऐब जोई करने वाले, संग दिल, उनके दिल में मोहब्बत नहीं होगी, वो बिल्कुल संग दिल होंगे। उनके सामने कोई मर रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है। उनके सामने कोई किसी किस्म का भूखा है, उनको कोई परवाह नहीं। संग दिल, उनके दिल सख्त हो जाएंगे। और आखिर ज़माने में ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। और यीशु की आमद के साथ साथ ये सारा कुछ दगाबाज, तोहमत लगाने वाले, आज हम देखते हैं इल्ज़ाम लगाना किसका काम है? शैतान का। अगर हम मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं, उसका 12 बाब 10 आयत में उसमें लिखा है कि भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला गिर गया। शैतान इल्ज़ाम लगाने वाला। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे पर, हर बंदा ही, तकरीबन हर बंदा ही, कोई ना कोई ऐसा कोई खुदा का बंदा है जो इल्ज़ाम नहीं लगाता, नहीं तो हर बंदा कोई ना कोई इल्ज़ाम ज़रूर लगाता है। ये आखिर ज़माने की मैं बातें आपको बता रहा हूँ। और नेकी के दुश्मन, नेकी नहीं करनी, बदी बहुत ज्यादा करनी है, बदी ऐसी बदी करनी है जो कि इंसान के अक्लो गुमान से बाहर है। आज हम देखते हैं कि आखिर ज़माने में बदी के दुश्मन, नेकी के दुश्मन जो है वो बदी करने वाले, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, ये आखिरी ज़माने में, आखिर ज़माने में यीशु जब आएंगे तो उससे पहले ये लोग आप देखेंगे, आपके दरमियान में ये लोग हैं। और वो ढीठ भी हैं, उनको जो मर्जी कह दें, उनको कलाम का, दुआ का कहें, वो ढीठ हैं, वो सुनेंगे नहीं। वो कहेंगे अभी आ रहे हैं, वो आते नहीं हैं। खुदा के घर खाली पड़े हुए हैं। खुदा के खादम जहाँ पर कलाम सुनाते हैं, लोग सो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम कोई और कुछ देख लेते हैं, हमने कलाम ज़रूर सुनना है। इसलिए आखिर ज़माने में ये सारा कुछ होने वाला है। ये 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियाँ हैं, ये जो जिनके अंदर ये कैटेगरी है। और जो यीशु के साथ, जो यीशु की दुल्हन है, वो हमेशा उसकी राह देख रही है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कोई यीशु के साथ वफादार है, वो 5 कुंवारियों की मानद वो दूल्हे के साथ शादी के जश्न में जाएंगे। और जो 5 जो आज दुनिया की चीज़ों में लगी हैं, जिनकी शादियां, जिनकी मंगनियां किसी और से हुई हैं और वक़्त किसी और से गुजारती हैं, वो 5 कुंवारियां बेवकूफ़ कुंवारियां। सो आज हमारे खुदा कलाम का ये टॉपिक जो था वो यही था जो आप तक मैंने पहुँचाया। और गौर करें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि क्या हम वो बेवकूफ़ कुंवारियाँ तो नहीं है जो यीशु के साथ वो कर रही हैं, दगाबाजी कर रही हैं, उसके साथ वफादारी नहीं है। हम नाम तो उसी के साथ हम जुड़े हैं, लेकिन हम उसके साथ चल नहीं रहे। वो 5 कुंवारियाँ बेवकूफ़ हैं। आप ऐसी कुंवारियाँ बने जिससे दूल्हा आए और उससे प्यार से अपने साथ लेकर जाए। ये खुदा का दिल है और ये यीशु की आमद के दिन है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
کہ خداوند کا کوئی پتہ نہیں. لکھا ہے کہ یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ نہ کہتا ہے کہ نہ فرشتوں کو پتہ ہے، نہ کسی کو، صرف اور صرف باپ کو پتہ ہے کہ یسوع کب آئے گا. اور یسوع نے وہ نشانیاں بتائی کہ جب میں آؤں گا یہ سب لوگ وہاں پر ہوں گے، یہ 10 کنواریاں بھی وہاں پر ہوں گی. اور آج دنیا کے اندر 2 قسم کی کلیسیا اور 2 قسم کے لوگ ہیں، جو اس دنیا سے دل لگائے اور جو خدا سے دل لگائے ہوئے ہیں. اس لیے خدا آپ سب کو برکت دے، اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب برکت پائیں اور اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کلام کو دیکھیں. اور میرا دل ہے کہ خدا کا کلام پوری دنیا میں پھیلے. اور یہ سارا کچھ جو آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ایسی بری چیزیں ہیں، ان کے اوپر یہ، اور میں بہت سارے خادموں کو بھی یہی کہوں گا کہ ضرور اپنا کلام جو ویسے نہیں سنا سکتے، وہ ضرور اس جو ہمیں خدا نے یہ جو ریسورس دیا اسے استعمال کریں تاکہ دنیا کے اندر کلام پھیلے. اور میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ خدا جو ہے وہ آپ سب کو اسی وسیلہ سے برکت دے سکتا ہے کہ آپ اس وسیلہ سے لوگوں کو کلام سنائیں اور لوگوں کو شیئر کریں. خدا آپ سب کو برکت دیں. پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا آپ کے ساتھ رہے اور خدا میں خوش رہیں آپ.